तुम मेरे सामने सही सलामत मौजूद हो पूरी खोपड़ी के साथ। अगर तुम्हारी खोपड़ी का कोई हिस्सा टूटा हुआ हो तो चलो मुझे दिखा दो, मैं माजरत कर लूँगा, इमरान ने कहा। आपको गलत फहमी हुई है इमरान साहब, मेरे जैसे बाल तो हज़ारों अफराद के हो सकते हैं। आप बेशक मेरा मुंह धुलवा कर देख लें, जिस तरह चाहें तसल्ली कर लें, मोशी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। चलो ऐसा भी करके देख लेते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो रिवॉल्वर लिए बड़े चौकन्ने अंदाज में सोफे के करीब पड़े मेज़ पर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। मोशी बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो चाहता तो इमरान पर हमला कर सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि मिशन की तकमील में अभी 40 मिनट बाकी हैं और उसे बहरहाल ये 40 मिनट गुजारने थे ताकि मिशन की तकमील का वक्त हो जाए। और उसे मालूम था कि इंक्वायरी के चक्कर में डालकर वो 40 मिनट गुजार सकता है। वैसे उसे यकीन था कि उसने जो जदीद तरीन मेकअप किया है वो इमरान लाख जोर लगाए उससे उतरेगा नहीं, इसीलिए वो इत्मीनान से बैठा रहा। इमरान ने रिसीवर उठाया। यस ऑपरेटर एक्सचेंज। दूसरी तरफ से पूछा गया, मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कराओ, इमरान ने बाबर जमान के लहजे में कहा। कौन साहब बात करना चाहते हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इट इज़ एमरजेंसी, इमरान ने जवाब दिया। और सोफे पर बैठे हुए मोशी के लबों पर तंदिया मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि इमरान खुद इसका काम आसान कर रहा था। बेहतर जनाब, मैं कनेक्ट करता हूँ, होल्ड करें, ऑपरेटर ने कहा। फिर चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज़ आई। मैनेजिंग डायरेक्टर स्पीकिंग। क्या बात है बाबर? मैनेजिंग डायरेक्टर की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। सर आप फ़ौरन चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर जमशेद आगा की रहायशगाह पर पहुँचे, फ़ौरन, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। मैं समझा कि तुम मेकअप साफ़ करने के लिए कोई चीज़ मंगवाओगे, मोशी ने कहा। क्या ज़रूरत है? अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कह देगा कि तुम असली हो तो मैं भी तुम्हें असली मान लूँगा, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। और मोशी खामोश हो गया। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है रिचर्ड, तुम्हारा सफ़ेद बालों वाला बास और तुम्हारे 8 दीगर अफराद ख़त्म हो चुके हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। का क्या मतलब? कैसा हेडक्वार्टर? मोशी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों और गुफ्तगू की बेरब्त इब्तदा ने इमरान को बता दिया कि जो कुछ उसने समझा है वो दुरुस्त है। निशान कॉलोनी का हेडक्वार्टर, और सुनो, वहाँ से टॉप रॉक की मुकम्मल फाइल भी मिल चुकी है, जिसमें इस मिशन के साथ साथ हमसाया मुल्क में खेले जाने वाले खेल की तफसीलात भी शामिल हैं, इमरान ने जवाब दिया। कैसा मिशन? मैं समझा नहीं, मोशी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को जब्त करते हुए कहा। अभी पता लग जाता है, घबराओ नहीं, इमरान ने कहा। लेकिन अब मोशी के जहन में आंधियाँ सी चल रही थीं। उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि हालात इस सतह तक ख़राब हो सकते हैं। अब इमरान का खात्मा ज़रूरी था, फौरी खात्मा। मोशी सोच रहा था कि काश उसे पहले इस बात का पता चल जाता तो वो इमरान को इतनी ढील ही ना देता। उसी लम्हे बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी और मोशी के असाब तन गए। वो सोच रहा था कि अगर हालात ख़राब हो गए तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को छाप लेगा। इस तरह इमरान बेबस हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ, मोशी सीधा हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? मैनेजिंग डायरेक्टर ने हैरत भरे अंदाज में अंदर आते हुए कहा। उसे शायद यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आई थी। ये साहब अली इमरान हैं, X2 के नुमाइंदा, और उन्होंने अब मुझ पर रिवॉल्वर तान रखा है। ये कहते हैं कि मैं नकली हूँ, मोशी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये क्या बात हुई? नकली? क्या मतलब? मैनेजिंग डायरेक्टर ने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, मैंने आपको इसीलिए यहाँ बुलवाया है कि अब जो कुछ सामने आए आपके सामने आए। ये बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम टॉप का आदमी है। इनका मिशन था कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फील्ड और पाइपलाइंस को तबाह कर दिया जाए। चुनांचे यहाँ चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर जमशेद आगा के मेकअप में आ गया। हम उसकी तरफ से मशकूक हुए तो मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ पहुँचकर पता चला है कि जमशेद आगा को गायब कर दिया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में, ये मुजरिम जो जमशेद आगा बना हुआ है, इसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाबर जमान को भी कत्ल करके खुद उसका रूप धार लिया है और उसके साथ ही एक सुपरवाइज़र असलम भी मारा गया है, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। मगर क्यों और कैसे? मैनेजिंग डायरेक्टर की आंखें हैरत और खौफ से फटी पड़ रही थीं। असलम सुपरवाइज़र के गायब या कत्ल होने से ये साबित होता है कि इसने चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में असलम सुपरवाइज़र के शोबे में कोई गड़बड़ की है और राज रखने के लिए असलम सुपरवाइज़र को ख़त्म कर दिया गया है। आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप ऑयल रिफाइनरी में जाकर वहाँ से फ़ोन करके पूरी तफसील मालूम करें कि असलम सुपरवाइज़र की ड्यूटी कहाँ थी और वहाँ जमशेद आगा गया तो वहाँ क्या हुआ। आप ये तफसीलात फौरी मालूम कर सकते हैं, दूसरों को वक्त लगता, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ये सब बकवास है जनाब, मुझे तो खुद ये मुजरिमों का आदमी लगता है। ये हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहा है जनाब, मोशी ने तेज़ लहजे में कहा। मैनेजिंग डायरेक्टर गोमगो के आलम में खड़ा इन दोनों की शक्लें देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी माने और किसकी नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, वरना ऑयल रिफाइनरी उड़ जाएगी और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। लेकिन ये बाबर जमान, ये तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने उलझे हुए लहजे में कहा। बाबर जमान ये मुजरिम है, इमरान ने कहा। मैंने क्या मालूम करना है, ठहरो मैं दूसरी फोर्स को बुलाता हूँ, मेरी नज़र में तुम दोनों मशकूक हो, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा और तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ा। इमरान खामोश रहा।
کیونکہ دوسری فورس کے آنے کے بعد کم از کم ریوالور برداری سے تو نجات مل جائے گی۔ موشی اسی لیے خاموش بیٹھا رہا کہ اس طرح مزید وقت گزر جائے گا۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا کہ وہ کسی بھی وقت صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں صرف کامیابی تھی، مشن کی کامیابی۔ اسے یقین تھا کہ باس کے مرنے کے بعد اگر وہ مشن کو کامیاب کر لینے اور اپنی جان بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر لازماً ٹاپ راک کا سربراہ وہی بنے گا، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا، ایسا اعزاز جو اس کے مطابق قسمت والوں کو ہی مل سکتا تھا، اور اب ایسا موقع آ گیا تھا کہ وہ یہ اعزاز حاصل کر سکتا تھا، اور اب تیل چھوڑے جانے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے فون اٹھا کر فوری طور پر سیکیورٹی فورس کے 10 مسلح آدمی جمشید آغا کی رہائش گاہ پر طلب کر لیے، اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد سیکیورٹی کے 10 مسلح افراد ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالے کمرے میں گھستے چلے آئے۔ ان دونوں کو کور کر لو، دونوں کو، مینیجنگ ڈائریکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے بڑے اطمینان سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا، اور سیکیورٹی فورس کے 10 آدمیوں نے مشین گنوں کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ دیکھو، جب تک میں نہ کہوں ان دونوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو بغیر پوچھے گولی مار دینا، مینیجنگ ڈائریکٹر نے بڑے سخت لہجے میں کہا، اور سیکیورٹی فورس کے آدمی اور زیادہ چوکنے ہو گئے، اور عمران اطمینان سے ایک طرف بچھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جہاں جمشید آغا اور اسلم سپروائزر کام کرتے تھے وہاں سے معلوم کرائیں کہ انہوں نے کوئی خلاف معمول کام کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو کون سا، عمران نے کہا، اور مینیجنگ ڈائریکٹر تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں۔ وہ مختلف لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے فون رکھ دیا۔ وہ شفٹ تبدیل ہو چکی ہے، اسی لیے نئے شفٹ والے کچھ نہیں بتا سکتے، اب پہلی شفٹ والوں کے گھروں سے معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ صرف اسلم کی جگہ آنے والا سپروائزر بتا رہا ہے کہ اسلم نے جب اسے چارج دیا تو جمشید آغا وہیں موجود تھے، اور وہ دونوں اکٹھے ہی گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے تیز لہجے میں کہا، تو معلوم کریں، یہ ضروری ہے تاکہ اس کے اصل مشن کا پتہ چلایا جا سکے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ مجرم ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا۔ 2 آدمیوں کو کہو کہ یہاں کی تلاشی لیں، مکمل اور تفصیلی تلاشی، ابھی ثبوت مل جائے گا، عمران نے کہا۔ اور بات شاید مینیجنگ ڈائریکٹر کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے فوراً 2 آدمیوں کو تلاشی کا حکم دے دیا، اور خود اس نے فون اٹھا کر شفٹ پر کام کرنے والے کے گھروں سے معلومات حاصل کرنے کی رپورٹ کرنے کا حکم کر دیا، اور فون رکھ دیا۔ موشی اطمینان سے ہاتھ صوفے کے بازوؤں پر رکھے بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں گھڑی کے ڈائل کو بار بار دیکھ رہی تھیں۔ اب تیل چھوڑے جانے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور 5 منٹ بعد مشن مکمل ہو جائے گا کہ اسے کلائی گھڑی میں نصب ٹرانسمیٹر میں 333 فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے ونڈ بٹن دبانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ لیکن اب مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ وہ اب تک یہاں اسی لیے موجود تھا کہ اسے یہ تسلی ہو جائے کہ تیل واقعی چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ وقت گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوا چاہتا تھا کہ تاکہ وہ پہلے سے مشکوک ہو کر کہیں تیل چھوڑنے کا ارادہ ملتوی نہ کر دیں۔ اور پھر موشی نے اس وقت زبان کھولی جب گھڑی کی سوئیوں نے 5 منٹ اوپر بجا دیے۔ جناب، یہ شخص خود مجرم ہے اور کسی گہری سازش میں یہاں موجود ہے، آپ اسے چیک کریں، موشی نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے چیک ہو سکتا ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا۔ اس کو گرفتار کر لیا جائے جناب، پھر چیف آف سیکرٹ سروس سے رابطہ قائم کیا جائے، ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہو، موشی نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی جواب دیتا، اچانک باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، اور وہ دونوں افراد جو تلاشی لینے گئے تھے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ جناب، تہخانے میں 2 لاشیں پڑی ہیں، ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں کہا۔ لاشیں پڑی ہیں کہاں؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑا۔ اسی لمحے اچانک موشی نے بیٹھے بیٹھے ایک زوردار جمپ لگایا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا وہ مینیجنگ ڈائریکٹر سے ٹکراتا ہوا دروازے سے باہر پہنچا۔ دوسرے لمحے اس نے بڑی پھرتی سے مینیجنگ ڈائریکٹر کو گھسیٹا اور برآمدے کی سائڈ دیوار تک لے گیا۔ اس نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو اپنے سینے سے جکڑ لیا تھا، اس کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد جمع ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا پیٹ جکڑا ہوا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، موشی نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا، اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ یکلہر ٹھٹک کر رک گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کی آنکھیں خوف اور تکلیف سے پھٹی پڑ رہی تھیں، اور وہ بے بس پرندے کی طرح موشی کے طاقتور بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران اب مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو معلوم ہو گیا مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کہ میں صحیح کہہ رہا تھا، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر تم آگے بڑھے میں اس کی گردن توڑ دوں گا، موشی نے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے مینیجنگ ڈائریکٹر کی گردن کے گرد موجود اپنے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ بے شک توڑ ڈالو اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھرتی کر لیں گے، ہمارے ملک میں یہی تو ایک صنف ہے افسروں کی جو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، رک جاؤ، آگے نہ آؤ، یہ مار ڈالے گا، مجھے مار ڈالے گا، مینیجنگ ڈائریکٹر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔
مار ڈالے تم ہو ہی اس قابل، اتنے بڑے ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر اگر اتنا بے خبر ہو تو اسے مر ہی جانا چاہیے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ انتہائی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے پیٹ میں فلائنگ کک لگانا چاہتا ہو، اس لیے موشے نے بڑی تیزی سے ڈائریکٹر کو عمران کی طرف دھکا دیا اور عمران کا یہ ڈاج کام آ گیا۔ جیسے ہی موشے نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو علیحدہ کیا، عمران نے تیزی سے اپنا رخ بدلا۔ اس کی دونوں جڑی ہوئی لاتیں ہوا میں ہی پھیلیں اور پھر اس کے بوٹ کی ٹو پوری قوت سے ڈائریکٹر کو دھکیل کر بھاگتے ہوئے موشے کی پسلیوں میں لگی اور موشے چیختا ہوا بائیں طرف کو جھک گیا۔ عمران پشت کے بعد فرش پر گرنے لگا، مگر اس نے انتہائی پھرتی سے کلابازی کھائی اور سیدھا ہو گیا۔ مگر اسی لمحے موشے نے بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگائی اور وہ ایک مسلح آدمی سے مشین گن چھینتا ہوا ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ عمران نے جیسے ہی اسے ستون کی آڑ میں ہوتے دیکھا، اس نے بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگائی اور ایک اور مسلح آدمی کو جھپٹ کر سامنے کر لیا۔ دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں اور چیخوں سے گیلری گونج اٹھی۔ 4 مسلح افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے، جن میں سے وہ بھی تھا جسے عمران نے اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اگر عمران فوری طور پر ایسا نہ کرتا تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ باقی افراد نے گھبرا کر اس ستون پر فائر کھول دیا، مگر ستون کی آڑ کی وجہ سے کوئی گولی موشے کو نہ چھو سکی اور اس نے ایک بار پھر فائر کھول دیا۔ اس بار 2 افراد گرے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا، پھر وہ مردہ آدمی کو سینے سے چمٹائے۔ بجلی کسی تیزی سے ستون کی طرف بڑھتا چلا گیا اور شاید موشے بھی عمران کے اس داؤ کو سمجھ گیا کہ اب عمران پر فائر فضول ہے۔ وہ یقیناً مردہ آدمی کے جسم میں ہی گولیاں مارے گا، اسی لیے اس نے انتہائی پھرتی سے جمپ لگایا۔ اس سے پہلے کہ عمران مردہ آدمی کو گرا کر اس کی طرف بڑھتا، موشے مینیجنگ ڈائریکٹر کی کار کی چھت پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ عمران نے اس مردہ آدمی کو جو پہلے ہی پھینک چکا تھا اس کے پیچھے جمپ لگایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، موشے جیسے ہی اڑتا ہوا کھلے پھاٹک سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران اسے باہر جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے سائیڈ والی رہائش گاہ کی درمیانی دیوار کی طرف بھاگا، پھر ایک ہی جمپ میں وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف جا گرا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا وہ پھاٹک کی طرف بڑھا۔ اس نے پھاٹک کھولنے کی بجائے ایک بار پھر جمپ لگایا اور دوسرے لمحے وہ پھاٹک سے ملحقہ دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دیوار کے ساتھ بھاگتا ہوا موشے نظر آ گیا۔ عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ اس نے موشے پر فائر کر دیا، مگر اسی لمحے موشے تیزی سے ایک موڑ مڑ گیا اور عمران کا فائر حال ہی چلا گیا۔ عمران نے نیچے جمپ لگایا اور دوڑتا ہوا وہ اس طرف کیا جدھر موشے مڑا تھا، مگر اس موڑ پر پہنچتے ہی اس کو زمین پر پڑی ہوئی مشین گن نظر آ گئی، جبکہ موشے غائب تھا۔ یہ رہائش گاہوں کی درمیانی سڑک تھی، اس کے دونوں اطراف میں مختلف رہائش گاہیں موجود تھیں۔ سڑک پر مرکری بلب جل رہے تھے جس کی وجہ سے چپا چپا روشن تھا۔ عمران وہیں کھڑا غور سے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے اسے ایک کوٹھی کا کھلا ہوا پھاٹک نظر آ گیا۔ عمران تیزی سے اس پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ موشے کی مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ موشے خوفناک سچویشن سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کے لیے مسئلہ تھا فوری طور پر تیل چھوڑے جانے کا معلوم کرنا اور پھر آئل فیلڈ سے باہر نکلنے کا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے پہلے وائرلیس بم تباہ کر دیا تو اس کا بچ نکلنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے جیسے ہی پہلا موڑ آیا، وہ تیزی سے اس موڑ پر مڑ گیا اور اس کا اس طرح اچانک مڑنا ہی اس کی جان بچا گیا، کیونکہ عین اس جگہ ریوالور کی گولی پڑی تھی جہاں ایک لمحہ پہلے وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے موڑ مڑتے ہی مشین گن نیچے پھینک دی، کیونکہ اس طرح وہ مشکوک ہو سکتا تھا۔ اس کی پنڈلی کے ساتھ ریوالور بندھا ہوا تھا اور اب وہ اس ریوالور سے کام لینا چاہتا تھا۔ پھر اسے سامنے ایک کوٹھی کے ادھ کھلے پھاٹک پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا نظر آ گیا۔ شاید وہ فائرنگ کی آواز سن کر صورتحال معلوم کرنے آیا تھا۔ تمہارے پاس فون ہے؟ فون؟ موشے یہ الفاظ کہتا ہوا تیزی سے اس آدمی کی طرف دوڑا اور چونکہ وہ سیکیورٹی آفیسر کی وردی میں تھا، اسی لیے پھاٹک پر کھڑا ہوا آدمی اس کی طرف سے مشکوک نہ ہوا۔ ہاں جناب ہے، اس آدمی نے کہا اور موشے اسے دھکیلتا ہوا اندر لیتا چلا گیا۔ جلدی کرو، فون کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ موشے نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ادھر لاؤنج میں ہے، مگر کیا بات ہے؟ ادھیڑ عمر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے موشے کو لاؤنج میں پڑا ہوا فون نظر آ گیا۔ فون نظر آتے ہی اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چلا اور اس ادھیڑ عمر کی کنپٹی پر پٹاخہ سا چھوٹا اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ ایک ہی ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ موشے نے اسے بازوؤں میں سنبھالا اور پھر لاؤنج کے سامنے اونچی باڑ کے پیچھے اٹھال دیا۔ وہ ایک دھماکے سے باڑ کے پیچھے گرا۔ اب وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ابھی موشے لاؤنج میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اسے پھاٹک کی طرف سے ہلکی سی کھٹکے کی آواز سنائی دی اور موشے تیزی سے مڑ کر بیرونی ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ رہائش گاہ کے اندر خاموشی تھی، یا تو شخص اکیلا تھا یا اس کے گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ موشے جیسے ہی ستون کی آڑ میں ہوا، اسے پھاٹک پر عمران کا چہرہ نظر آیا۔ عمران بڑے محتاط انداز میں اندر جھانک رہا تھا۔ موشے خاموش کھڑا رہا، مگر بے حد چوکنے انداز میں۔ عمران چند لمحے اندر جھانکتا رہا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اور موشے نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ خطرہ ٹل گیا تھا۔ جب عمران کو آگے بڑھے کچھ دیر ہو گئی تو موشے تیزی سے میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا، لیکن اس کی نظریں پھاٹک پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج کے شیشوں میں سے اسے پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ یس ایکسچینج۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ آئل فیلڈ چیف الیکٹریکل انجینئر سے بات کراؤ جلدی، موشے نے سخت لہجے میں کہا۔
بہتر سر ہولڈ کریں، آپریٹر نے کہا، اور موشے ریسیور ہاتھ میں پکڑے بڑے وحشت بھرے انداز میں پھاٹک کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس طرف خاموشی طاری تھی۔ یس چیف آئل انجینئر فیلڈ، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، میں چیف سیکیورٹی آفیسر بابر زمان بول رہا ہوں، کیا 3 بجے کا تجرباتی تیل پائپ لائنز میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ موشے نے کہا۔ ہاں، تیل چھوڑ دیا گیا ہے، مگر آپ کا اس سے کیا تعلق؟ دوسری طرف سے چیف انجینئر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہے ایک تعلق، موشے نے کہا، اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے کلائی سے اپنی گھڑی اتاری، پھر اس نے ونڈ بٹن کھینچ کر اس نے ڈبل 3 فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ جس اطلاع کے لیے اس نے اتنا وقت گزارا تھا وہ اطلاع اسے مل گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر لی، اور پھر اس نے ونڈ بٹن کو احتیاط سے ایک بار دبایا اور گھڑی دوبارہ کلائی میں باندھ لی۔ اب وہ صرف ونڈ بٹن پر دوبارہ انگلی مار کر پوری آئل فیلڈ، آئل ریفائنری اور پائپ لائنز کو تباہ کر سکتا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ اس آئل فیلڈ، آئل ریفائنری اور پائپ لائنز کو کون بچا سکتا ہے۔ میری صرف ایک انگلی کی 2 ضربیں ہی سب کچھ تباہ کر دیں گی، موشے نے گھڑی کو دوبارہ اپنی کلائی میں باندھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں یقینی کامیابی کی نمایاں جھلکیاں تھیں۔ گھڑی کو پن کر کے وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا، اور لاؤنج سے باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ابھی پھاٹک کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سائیڈ والی کوٹھی کی دیوار سے سامنے بنی ہوئی باڑ کے پیچھے سے ایک سایہ نکلا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر موشے کے اوپر آ گرا۔ موشے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیزی سے جسم کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایک زوردار ضرب لگی اور موشے چیختا ہوا آگے کی طرف جھکا ہی تھا کہ دوسرے لمحے کٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی کن پٹی پر ایک زوردار ضرب لگی، اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اپنی ٹانگوں کی مدد سے سائے کو ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سینے پر دل کی طرف زوردار ضرب لگی، اور موشے کے دماغ پر اندھیرے چھاتے چلے گئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس کے ذہن پر آخری تصویر عمران کی ہی ابھری تھی، یقیناً حملہ آور عمران ہی تھا۔ موشے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر بندھا ہوا پایا، پورے جسم کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس نے ہوش میں آتے ہی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظریں ایک طرف کھڑے ہوئے عمران پر پڑ گئیں۔ وہ ریسیور اٹھائے کھڑا تھا، اسی لمحے عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور موشے کی طرف مڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا مسٹر بابر زمان عرف نقلی بلے، عمران نے اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ تم وہاں کب پہنچے؟ تم تو مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئے تھے، موشے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہاری جھلک میں نے ستون کے پیچھے دیکھ لی تھی، اور تمہارے ہاتھ میں ریوالور بھی مجھے نظر آ گیا تھا، اسی لیے میں آگے بڑھ کر سائیڈ کی کوٹھی میں داخل ہوا اور پھر سائیڈ کی دیوار سے باڑ کے پیچھے چھپ گیا، چونکہ اس طرف لاؤنج کے شیشوں پر گھنی بیل موجود تھی، اس لیے تم مجھے دیکھ نہ سکے اور آواز میں نے خود پیدا نہ ہونے دی۔ پھر میں رینگ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ میں نے تمہاری آواز سنی، تم تیل جاری کیے جانے کی بابت پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں رینگتا ہوا آگے بڑھا تاکہ تمہاری کسی حرکت سے پہلے ہی تمہیں چھاپ لوں، لیکن ابھی میں تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ تم باہر نکل آئے، اور پھر مجبوراً مجھے تم پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب تم یہاں ہو، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ موشے کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بلا وجہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہو۔ عمران کی بات سنتے ہی موشے نے چونک کر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا جو کرسی کے بازو سے بندھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے جسم میں اطمینان کی لہریں دوڑتی چلی گئیں، کیونکہ اس کی کلائی پر ٹرانسمیٹر گھڑی موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ عمران بھی اصل کھیل ہی سے ناواقف ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عمران کی کسی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا اور مینیجنگ ڈائریکٹر اندر داخل ہوا۔ میں نے معلوم کیا ہے، واقعی تجرباتی طور پر پائپ لائنز میں تیل چھوڑا جا چکا ہے، اور یہ تیل 2 روز تک چلتا رہے گا، مینیجنگ ڈائریکٹر نے نفرت بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھے ہوئے موشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مزید کوئی گڑبڑ؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، سب کچھ اوکے ہے، تیل کی روانی بالکل درست ہے، کہیں سے کوئی پائپ لائن لیک نہیں ہے، اور تمام مشینری بالکل درست طور پر کام کر رہی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر نے جواب دیا۔ اچھا، تو اب یہ خود بتائے گا کہ اصل چکر کیا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور موشے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو دوست، پہلے تو تم اپنا اصل نام بتا دو تاکہ تمہارے ساتھ بات چیت میں آسانی رہے، عمران نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ میرا نام بابر زمان ہے، موشے نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ وہ تمہارا میک اپ ختم ہو چکا ہے مسٹر، اور بابر زمان کی لاش بھی پہچانی جا چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور اس نے دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے ایک آئینے کو اتارا اور لا کر موشے کے سامنے رکھ دیا۔ موشے نے دیکھا کہ واقعی اس کا میک اپ صاف ہو چکا تھا اور اب وہ اصلی شکل میں ہے۔ حیرت ہے، مجھے تو یقین تھا کہ ایسا جدید میک اپ تم سے نہیں اترے گا، موشے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ او ولیم زائم، میک اپ اب پرانی بات ہو چکی ہے مسٹر، تم اس سے جدید کہہ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آئینہ لے جا کر دوبارہ دیوار کے ساتھ نصب کر دیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر خاموش کھڑا رہا، موشے اور عمران کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام موشے ہے، اس بار موشے نے اپنا اصل نام بتا دیا۔ تو مسٹر موشے، اب اگر تم یہ بتا دو کہ تیل کے پائپ لائنز میں چھوڑے جانے سے تم کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، تو یقین کرو تم نہ صرف زندہ رہو گے بلکہ تمہیں خراش تک نہیں آئے گی، عمران نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تجربہ ناکام ہو جائے تاکہ تمہاری حکومت اس مشن کو ختم کر دے، موشے نے جواب دیا۔
دیکھو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے باتیں کرتا رہوں، میری مرغی انڈا دینے والی ہے اور اگر میں نے سارا وقت تم سے باتوں میں گزار دیا تو میرا باورچی سلیمان انڈا خود ہی کھا جائے گا، اس نے جو کچھ بتانا ہے بتا دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور عمران کی بات سن کر مینیجنگ ڈائریکٹر کے لبوں پر پریشانی کے باوجود مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے ہلاک نہیں کرو گے؟ موشی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں وعدہ، ٹھوس اور فولادی وعدہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر پہلے مجھے آزاد کر دو، ان دستیوں سے ظاہر ہے کہ میں تو یہاں سے نکل کر بھاگ تو نہیں سکتا، اس کے بعد میں اطمینان سے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، موشی نے جواب دیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ آئل فیلڈ کو لازماً تباہ کر دے گا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ویسے تم بھاگ کر بھی دیکھ لینا، اپنی حسرت پوری کر لینا، عمران نے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی کسی شریف اور معزز آدمی کو یوں رسیوں سے باندھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، عمران نے کہا۔ اور چند لمحوں بعد ہی اس نے رسیاں کھول کر ایک طرف ڈال دیں۔ اب موشی آزاد تھا، وہ آزاد ہوتے ہی اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم مجھے اس آئل فیلڈ سے باہر لے جاؤ؟ بے شک اپنے ہیڈ کوارٹر ہی لے چلو، موشی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو درست کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ فریکوینسی درست طور پر ایڈجسٹ ہے یا نہیں، اور اس نے چیک کر لیا تھا کہ فریکوینسی بالکل درست طور پر ایڈجسٹ ہے۔ نہیں، جو کچھ بتانا ہے یہیں بتا دو، وہاں لے جا کر مجھے تمہیں ناشتہ کرانا پڑے گا، یہاں کم از کم یہ خرچہ تو بچ جائے گا، عمران نے کہا۔ اچھا پھر بھگتو، موشی نے اچانک وحشت زدہ لہجے میں کہا اور اس نے تیزی سے گھڑی کے وینڈ بٹن پر دوبارہ انگلی کی ضرب لگائی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا آئل فیلڈ ختم، آئل ریفائنری ختم، پائپ لائنز ختم، موشی نے وحشت زدہ انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، ضربیں تو تم نے 2 لگائی ہیں اور 3 چیزیں کیسے ختم ہو گئیں؟ اس طرح تو حساب غلط ہو جاتا ہے، عمران کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ موشی چونک کر گھڑی کو دیکھنے لگا۔ اس کے خیال کے مطابق اب تک دھماکے شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ گھڑی پر وائرلیس بم کے پھٹنے کا کوئی کوشن موجود نہیں تھا، جبکہ آپریٹ ہوتے ہی 12 کے ہندسے کے نیچے سرخ نقطہ چمک پڑنا چاہیے تھا۔ اس گھڑی سے میں نے ٹرانسمیٹر نکال لیا ہے مسٹر موشی، اب یہ صرف گھڑی ہی ہے، گھڑی وقت دیکھنے کی چیز، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اور موشی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سر پر ایٹم بم آ گرا ہو۔ کک کک، کیا مطلب؟ کیا تمہیں وائرلیس گیس بم کا پتہ چل گیا تھا؟ موشی نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تو تم نے مین جوڑ کھول کر اس میں گیس اور وائرلیس بم فٹ کیا تھا، بہت بہت شکریہ، بس یہی معلوم کرنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موشی حیرت سے بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ بس یہی پوچھنا تھا، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ تم نے آدمی بلوا کر پائپ لائنز کا مین جوڑ کھلوا کر بند کیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تم نے وہاں کیا کیا ہے، کیونکہ تیل چل رہا ہے، اسی لیے مین جوڑ کو اب فوری طور پر کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ تمہاری ٹرانسمیٹر گھڑی تو میں نے چیک کر لی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر ڈبل فریکوینسی سیٹ ہے، یہ فریکوینسی عام طور پر وائرلیس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی لیے میں نے گھڑی کھول کر ٹرانسمیٹر ہی نکال کر اسے بیکار کر دیا تھا، اور اسی لیے میں نے تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے گھڑی دوبارہ تمہاری کلائی پر باندھ دی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تمہارے جیسے آدمیوں پر تشدد بھی بیکار رہتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کھول دیا تاکہ تم اپنی طور پر گھڑی سے جو فائدہ اٹھانا چاہو اٹھانے کی کوشش کرو، اور ناکامی کی صورت میں تم خود ہی اصل بات اگل دو گے، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں ہو، شیطان ہو، شیطان، موشی نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر اچھل کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے بڑے اطمینان سے لات آگے کر دی اور موشی منہ کے بل فرش پر گرا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور موشی کی کنپٹی پر پوری قوت سے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ موشی نے تڑپ کر کروٹ بدلنی چاہی، مگر عمران نے پلک جھپکنے میں دوسری ضرب لگا دی، پھر اس نے موشی کو مڑنے کا بھی موقع نہ دیا، اس کی ٹانگیں مشین کسی انداز میں حرکت کر رہی تھیں، اور موشی کے حلق سے چیخوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، اور چند لمحوں بعد وہ فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی نبض چیک کرنے لگا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ موشی طویل عرصے کے لیے بے ہوش ہو چکا ہے تو اس نے بازو چھوڑ دیا۔ معلوم کریں کہ تیل رک گیا ہے کہ نہیں تاکہ جوڑ کھلوا کر بم باہر نکالے جا سکیں، عمران نے مینیجنگ ڈائریکٹر سے مخاطب ہو کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جج جی ہاں سر، میں بھی معلوم کرتا ہوں، میں نے آرڈرز تو دے دیے تھے سر، مینیجنگ ڈائریکٹر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ شاید عمران سے ذہنی طور پر بے حد مروب ہو چکا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ عمران ہی تھا جس نے اتنی خوفناک سازش کے اتنے اطمینان سے بوہیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے، اور پھر مینیجنگ ڈائریکٹر اسی طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ عمران کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی، اطمینان اور آسودگی کی گہری مسکراہٹ۔